अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चूँकि बिल्कुल हम लोग नीमे शाबान के नज़दीक पहुँच चुके हैं और यकीनन तमाम मोमिनीन इस वक्त अपने वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ तवस्सुल कर रहे होंगे। यकीनन तवस्सुल के जो तरीक़े हैं, बहुत सारे तरीक़े, उसमें से एक तरीक़ा मसलन दुआओं का विर्द करना, या दुआओं के अलावा इंसान जो है वो वैसे भी वक्त के इमाम के साथ गुफ्तगू का सिलसिला रखता है। और यकीनन क्यों भी ना रखे कि इमाम की जो शख्सियत है वो यकीनन एक वालिद शफ़ीक़ है, और एक वालिद शफ़ीक़ के मानंद है कि एक छोटा बच्चा जब अपने किसी चीज़ की उसको ज़रूरत होती है तो वो अपने वालिद के पास जाता है और वालिद से उस चीज़ का मुतालबा करता है, यानी इस तरीक़े से कि ज़िद करने लग जाता है। और वालिद जो है शफ़ीक़ वालिद, वो यकीनन उसके सर पे हाथ रखता है और यकीनन उसकी वो हाजत जो है उसकी रवाई करता है, उसकी हाजत रवाई होती है। और वालिद जो है उसकी कोशिश यही होती है कि इस अपने फ़र्ज़ंद के लिए उस चीज़ को मुहैया करे ताकि ये जो है वो खुश हो जाए। तो वालिद से ज़्यादा जो शफ़ीक़ हो, यकीनन वक्त का इमाम वो वालिद से भी ज़्यादा शफ़ीक़ होता है। और जब आपकी अगर कोई भी हाजत है और कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी आपको ज़रूरत हो, तो यकीनन इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को जब आप उस चीज़ का मुतालबा करते हैं तो वो यकीनन आपके लिए उस चीज़ को फ़राहम करेगा। अलबत्ता बाज़ ऐसी चीज़ें भी होती है कि बच्चा तो बच्चा होता है, उसको तो चीज़ का इल्म नहीं होता। मसलन एक बच्चा जो है वो किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा कर रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए वो चीज़ जो है वो बेहतर नहीं है, तो ये जब मुतालबा करता है तो उसका वालिद जो है इसके सर पे हाथ रख देता है और कहता है कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। मसलन बच्चा जो है एक मोबाइल का मुतालबा जब करता है और उसकी एज जो है वो कम है, तो एक वालिद शफ़ीक़ जो है उसके लिए मोबाइल ला के नहीं देता। क्यों? चूँकि ये जो है उसके लिए नुकसानदेह है, अभी उसके पढ़ने का वक्त है, अभी उसके मज़ीद ऐसी एक्टिविटीज़ है कि जिसको उसको अंजाम देने से कुछ मराहिल होते हैं कि उस मराहिल को वो तय कर सके। तो वालिद जो है वो उस नाजायज़ ख्वाहिश के लिए यकीनन उसके साथ मोहब्बत ज़रूर करता है, लेकिन वो चीज़ उसके लिए फ़राहम नहीं करता। तो यही चीज़ हमें भी सोचनी चाहिए कि अगर वक्त के इमाम की खिदमत में हम कोई चीज़ पेश करते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए, अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, अगर वो हाजत हमारी पूरी नहीं हो रही, तो इसमें यकीनन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए यकीनन इस वक्त जो है वो बेहतर नहीं है। चूँकि इमाम जो है अगर वाक़ई इंसान, देखिए अवलन तो एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हम वाक़ई अहले बैत वाले हैं कि नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है, हमारे आंखों में हया है कि नहीं है, हम लोगों के अमाल जो है वो किस हद तक है, हम लोग जो है वो वाक़ई अपने वक्त के इमाम पर यकीन भी रखते हैं कि नहीं रखते। तो ये सब चीज़ें जो है वो भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि हमारा अकीदा किस कदर है। क्या उस वक्त ही हमें इमाम याद आता है जब हमारे ऊपर मुसीबत होती है, या दूसरे अवकात में भी हमें इमाम के साथ जो है वो लगाव है, इमाम के साथ हमारी मोहब्बत बरकरार है, वाक़ई इमाम को हम इमाम समझते भी है या फ़कत एक ज़बानी हद तक है। ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए हमारे जहन में कि बसा औक़ात हम लोग जो है जो दुआ कर रहे होते हैं उनकी पूरी होने की भी हमें उम्मीद नहीं होती।
تو ہم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اگر امام کو ہم امام سمجھ رہے ہیں اور امام کو ہم خود سب چیزوں پر قادر سمجھتے ہیں، اس کو مختار سمجھتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ ہی جو ہے وہ کچھ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگ امام سے جب توسل کرتے ہیں تو اس کو کس حد میں رکھ کے اور ہمارے لیے کیا امام کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد جو ہے اگر ہمارے کچھ حوائج جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے تو یقیناً یہ جو ہے وہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں جو ہے یا تو ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے یا پھر ہمارا عقیدہ ضعیف ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً چونکہ ان ایام میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود امام سے توسل کا جو ایک ذریعہ ہے مومنین کا، روایت بھی اس ذیل میں موجود ہے، توسل ہے تو جو عریضہ لکھا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے عریضوں کو لکھتے ہیں اور پھر جا کے اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں یا کسی صاف شفاف پانی میں اس کو ڈالتے ہیں، تو یقیناً یہ عریضے لکھنا امام کے ساتھ توسل کا ایک طریقہ ہے، امام سے توسل کا ایک طریقہ ہے، تو یقیناً یہ ہونا چاہیے اور اپنے علاقوں میں بھی اس کو رائج کرنا چاہیے۔ چونکہ دیکھیں ہر وہ چیز جو کہ اولاً تو میں عرض کر چکا ہوں کہ روایات موجود ہیں، انشاءاللہ عریضے پر بھی بحث کریں گے کسی موقع پر، عریضے لیکن عریضے کی جو ایک عقلی اعتبار سے جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ خود عریضہ جو ہے یہ انسان کو، خود مومنین کو امام زمان علیہ السلام کی طرف بیشتر طریقے سے اور بہتر طریقے سے رغبت دلاتا ہے۔ تو اس عنوان سے بھی عریضی کی ایک خاص اہمیت ہے، اور عریضے میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی دنیاوی مشکلات جو ہے لکھیں ضرور، لیکن کم لے گئے۔ اولاً جو سب سے مہم چیز یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی دینی جو چیزیں ہیں، جو ہماری روحانی چیزیں ہیں، ان کو لکھنے کی کوشش کرے کہ ہم اس اعتبار سے بہتر، اور اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ امام جو ہے وہ عریضہ لکھنا یہ تو ایک سبب ہے، وگرنہ جو تیرے دل میں جو بات آ جاتی ہے وقت کے امام جو ہے سن بھی لیتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی لیتا ہے، بلکہ آپ سے بہتر سمجھ لیتا ہے، چونکہ وہ امام ہے اور امام کی تسلط جو ہے وہ یقیناً تمام کے تمام اشیاء پر ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ایک توسل کا ذریعہ ہے۔ مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام، ہم جیسے توسل کے لیے کربلا آتے ہیں تو یہ ایک رغبت ہے امام کی طرف، وگرنہ امام آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے حتیٰ جس کو کہا جائے 100 تہخانوں کے اندر بھی اگر آپ امام کو پکارتے ہیں تو امام جو ہے وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو وہ تو امامت کا منشا ہے، لیکن یہ ہے کہ خود توسل کی بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں، جس لیے ہم توسل کے لیے جس طریقے سے کربلا آتے ہیں، عتبات آتے ہیں، اسی طریقے سے عریضہ بھی امام کی طرف ایک رغبت کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز نیمہ شعبان کے عنوان سے زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور گفتگو کا سلسلہ گزشتہ دن سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے چل رہا تھا کہ کیا فضائل اور مناقب ہے نیمہ شعبان کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ اولاً خود ماہ شعبان ایک بافضیلت ترین ماہ ہے، اور اس ماہ میں جو ہے اس کا ہر دن جو ہے وہ قیمتی ہے۔
ہر دن اس کا قیمتی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ اور اس میں جو سلسلہ اعیاد ہے، عیدوں کا سلسلہ ہے، وہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور لیکن اس کا جو وسط کا دن ہے، جو بیچ کا دن ہے، اور آج جو ہے کربلا مقدسہ میں یہاں 13 شعبان ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں غالباً 14 شعبان ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی اسی طریقے سے اختلاف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ یہ مسلم ہے کہ ہم نہایت ہی نزدیک پہنچ چکے ہیں، شعبان کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، نیمے شعبان کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، یعنی 15 شعبان کو۔ 15 شعبان کے بارے میں خود کتب اہل تسنن میں بھی روایات موجود ہے۔ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے اور ان کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہے ہمارے مذہب میں، لیکن یہ ہے کہ میں کلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ خود 15 شعبان اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو کہ خود امام زمان علیہ السلام کا ظہور، یعنی خود امام کی ولادت باسعادت جو کہ 15 شعبان کو ہے، اس کے علاوہ بھی، اس سے ہٹ کر بھی یہ دن جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا دن ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جو روایات موجود ہے طرفین کی کتابوں میں، خود اس شب کو، یعنی شب نیمہ شعبان کو شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے بہت ساری روایات جو ہے اہل تسنن کی کتابوں میں بھی اس شب برات کے لیے جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، چونکہ وہاں پر بھی ایک روایات کا سلسلہ ہے۔ البتہ جو راوی ہے وہ ہمارے پاس مقبول راوی نہیں ہے، ان کو ہم ثقہ نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک روایات کا سلسلہ موجود ہے، اور بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں شب برات کے۔ اور ہمارے پاس بھی ہے کہ شب برات کی نہایت کی ایک فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ بعید نہیں ہے کہ یہ سب فضائل جو ہے شاید اس عنوان سے ہو کہ چونکہ وقت کے امام کا ظہور جو ہے اس دن ہونا تھا، اس شب امام کا ظہور ہونا تھا، تو بعید نہیں کہ اس عنوان سے بھی یہ شب، اس کے جو فضائل ہے وہ اس وجہ سے وارد ہوئے ہو۔ لیکن فی ای حال نہایت ہی زیادہ فضائل ہے کہ جو اس شب کے لیے وارد ہوئے ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ بعض نے تو کہہ دیا کہ حتیٰ یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ یہی رات ہے، لیکن کچھ روایات میں یہ ہے کہ بعد از لیلۃ القدر یہ سب سے زیادہ فضیلت ترین شب جو ہے وہ یہ ہے شب شعبان، جس کو شب نیمہ شعبان، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے 15 شعبان کی رات جو ہے، اس کی ایک خاص عظمت ہے۔ اور یہ ہے کہ بعض روایات میں جیسے عرض کر چکے ہیں کہ اس کو خود شب قدر سے تعبیر کی گئی ہے اس شب کو، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ نہیں، بعد از شب قدر یہ سب سے فضیلت ترین شب جو ہے وہ یہ ہے۔ اب یہاں ایک خاص جو کہ روایات کا ایک سلسلہ، چونکہ ہم کربلا میں بیٹھے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ ہمارا رہے گا کہ کچھ گفتگو اس پر ہو جائے کہ نیمہ شعبان کو جو فضیلت ہے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر بھی دو بحثیں کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مومنین اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ نیمہ شعبان کو کربلا مقدسہ تشریف لائے، چونکہ روایات جو وارد ہوئے ہیں وہ خود کربلا آنے والوں کے لیے بہت زیادہ فضائل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ تکلیفات کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے کربلا نہ آ سکتے ہو، تو وہاں کے لیے بھی ایک چیز ہے کہ خود اس رات کو جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام یا دن کو ضروری جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اپنی توجہ کو کربلا کی طرف راغب کرنی چاہیے، توجہ جو ہے وہ آپ کی کربلا کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں پر عرض کروں کہ جو نیمہ شعبان کے عنوان سے مخصوص حدیث ہے، اور فرمایا کہ یغفر اللہ لزائر الحسین علیہ السلام فی نصف شعبان ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔
فرمایا کہ جو شخص نیمہ شعبان کو میرے جد حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کرے، اس شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، حتیٰ وہ گناہ جو اس نے انجام دی ہو اور وہ گناہ جو یہ انجام دینے والا ہوگا، تقدم و تأخر، وہ گناہ جو یہ انجام دے چکا ہے اور وہ گناہ جو یہ انجام دے گا، سب کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر! کیا باعظمت ہے نیمہ شعبان کو زیارت امام حسین علیہ السلام، یعنی حتیٰ وہ گناہ جو انجام دینے والا ہے اس کو بھی بخش دے گا۔ اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو گناہ ہو چکی ہے اس کو بخش دیں گے، جو آنے والی گناہ ہیں تو کیا ہم بے فکر ہو جائیں؟ اولاً تو یہاں پر یہ ہے کہ جو ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے وہ اس قسم کی جو سچا ظاہر ہے اس کے وجود میں اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اولاً تو ظاہر امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ زیارت اس کے وجود میں اثر کرے گا، اور جو سچا ظاہر ہے، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر جو ہے وہ اس قسم کا ظاہر ہے کہ صرف جا کے تفریح کر رہا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی اس کے وجود میں کوئی اثر نہیں آیا، تو ایک تو ظاہر یہ ہے۔ لیکن جو سچا ظاہر ہے اس کے زیارت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اس کے وجود میں جو ہے وہ اثرات برپا ہو جائیں گے، ایسے اثرات اس کے وجود میں آ جائیں گے کہ یہ شخص جو ہے دوبارہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اگر سہون کوئی گناہ ہو بھی جائے تو خدا جو ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان زیارت کے لیے آ جائے اور پھر بے فکر ہو کے گناہ ہی شروع کر دے۔ یہ تو عقلی اعتبار سے بھی بالکل جو ہے وہ جس کو کہا جائے عقلی اعتبار سے بھی یہ ایک خنثی قسم کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بے فکر ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے گناہ جو بخشے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے انجام نہیں دیتا، بلکہ کیا ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ سہون گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اللہ بھی بخش دیتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی گویا کہ یہ شخص جو ہے اس کے وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ ابو حمزہ صومالی جو ہے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے سنا، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، عظیم المرتبہ شخصیت ہے ابو حمزہ صومالی، اور ماہ رمضان میں بھی آپ جو دعا پڑھتے ہیں ابو حمزہ صومالی کی، وہ بھی انہی سے ہی اس دعا کا راوی بھی یہی ہے، یہی شخصیت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امامت کی چوتھی کڑی حضرت امام سجاد علیہ السلام سے سنا، فرمایا کہ امام نے فرمایا من احب ان یصافحہ، کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ مصافحہ کرے کس کے ساتھ، 100,000 نبیًا، 100,000 نبیًا یعنی 1,00,000 نبیوں کے ساتھ، اللہ اکبر، 1,00,000 نبیوں کے ساتھ اگر کوئی شخص چاہے کہ مصافحہ کرے، یعنی مصافحہ ان کے ہاتھ، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں مصافحہ۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ 1,00,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے، و24,000 نبیًا، اور 24,000 انبیاء کے ساتھ، فَلْيَزُرِّ الحسین علیہ السلام، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، لیلۃ نصف من الشعبان، 15 شعبان کی رات کو اگر کوئی شخص زیارت کرے، وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے 1,24,000 لفظ آیا ہے 100,000 نبی و24,000 نبی، 1,24,000
अनबिया के साथ उसने जाके मुसाफिहा किया हो। अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है। रावी है अबू हमज़ा सोमाली। कहने वाला कौन है? ताजदार इमामत का चौथा जानशीन, रसूलुल्लाह का चौथा जानशीन हज़रत असबर साबिरीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 1,24,000 अनबिया के साथ उस शख्स ने जाके मुसाफिहा गोया के कर दिया हो। और आपको अर्ज़ करूं कि एक मोमिन जो आम मोमिन है उसके साथ मुसाफिहा का कितना सवाब है, इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नबी है, मासूम है, उसके साथ आपने गोया मुसाफिहा कर दिया हो, उसका हाथ जो है वो आपके हाथ में आया हो, इसको कहते हैं मुसाफिहा। इस शख्स ने जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर दी शब नीम शाबान को, अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है। और अर्ज़ कर चुका हूं, अगर कोई करबला आ सकता है तो क्या अज़मत, अगर नहीं आ सकता तो दूर से जो तरीक़ा है ज़ियारत का वो करे। इस शख्स ने गोया के अनबिया से मुलाकात कर दी हो। क्यों? अबू हमज़ा सोमाली कहते हैं कि क्यों? इमाम ने फरमाया फ़इन्नल मलाइकत व रूह व नबिय्यीन यस्तअज़िनून अल्लाह फ़ी ज़ियारतिही। ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने फरमाया कि क्योंकि अनबिया इलाही खुदावंद मुतआल से इजाज़त तलब करते हैं, इजाज़त तलब करते हैं कि हमें इजाज़त दे दे, हमें 15 शाबान को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाना है। अल्लाह अकबर, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 15 शाबान के लिए इजाज़त तलब करते हैं अनबिया, मलाइका और रूह। रूह के ऊपर भी इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं ये एक फ़रिश्ता है, बाज़ कहते हैं नहीं ये कोई फ़रिश्तों से एक और मखलूक है, जो सूरह क़दर में भी है, यानी दक़ीक़न इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। मलाइका का नज़ूल होता है, रूह का नज़ूल होता है। इख्तिलाफ है, बाज़ ने कहा ये रूह जो है मलाइका की एक किस्म है, बाज़ ने कहा नहीं ये रूह जो है वो एक और मखलूक है, और बाज़ ने कहा कि नहीं ये जिब्राईल है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। रूह यहाँ इजाज़त तलब करता है, इसी वजह से बाज़ ने कहा कि ये लैलतुल क़द्र यही है। नज़ूल होता है मलाइका, रूह और अनबिया, वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह से इजाज़त तलब करते हैं। और फिर फरमाया कि यस्तअज़िनून अल्लाह फ़ी ज़ियारतिही फ़यअज़न लहुम फ़तूबा लिमन साफ़हहुम। और खुदा जो है वो इजाज़त दे देता है, इजाज़त दे देता है इनको, बस खुशबख्ती है उन लोगों के लिए। फ़तूबा लिमन साफ़हहुम, खुशबख्ती है उन लोगों के लिए जो इन अनबिया अलैहिमुस्सलाम से मुसाफिहा करे, जो मुसाफिहा करे, खुशबख्ती है उन लोगों के लिए। और फिर फरमाया कि वसाफ़हू हो मिन हो, और इनमें से ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खमसत उलुल अज़्म, उनमें से 5 उलुल अज़्म के साथ भी मुसाफिहा करते हैं। यानी बाकी अनबिया में से इमाम फरमाते हैं कि उनमें से बाकी अनबिया में से 5 ऐसे हैं कि जो उलुल अज़्म है, उलुल अज़्म है। 5 उलुल अज़्म अनबिया के साथ भी ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि इन मुरसलीन में से है। और उलुल अज़्म के बारे में इमाम ने मज़ीद तौज़ीह दी, फरमाया मिनल मुरसलीन, और मुरसलीन में से जो उलुल अज़्म है उसमें से नूह, इब्राहीम, मूसा व ईसा व मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। उलुल अज़्म में से ये 5 है, उलुल अज़्म 5 है, जिसमें से नूह है, इब्राहीम है, मूसा है, ईसा है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह जद्दल हसनैन सलामुल्लाह अलैहिमा, इनके साथ भी मुसाफिहा करते हैं, यानी खुद रसूलुल्लाह ज़ियारत के लिए आते हैं। इमाम का फरमान है। और फिर ये खुद अबू हमज़ा सोमाली फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया, फ़क़ुल्तु
लिम्मा समू उलुल आज़म। अबू हमज़ा सोमाली के जहन में सवाल आया कि ये अनबिया तो सारे हैं, क्यों इन 5 को उलुल आज़म कहते हैं, क्यों इनको उलुल आज़म कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया क़ाला लिअन्नहुम बुइसु इला शर्क़हा व ग़र्बिहा व जिन्निहा व इंसिहा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं इस वजह से इनको उलुल आज़म कहते हैं, चूंकि बाकी अनबिया को किसी ख़ास कौम के लिए भेजा था, किसी ख़ास कबीले के लिए भेजा था, किसी ख़ास एक मंतके के लिए भेजा था। लेकिन ये जो उलुल आज़म को उलुल आज़म इस वजह से कहते हैं चूंकि इनको मबऊस किया था शर्क़ से लेकर शर्क़हा व ग़र्बहा, शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक इनको मबऊस किया गया था, और तमाम खलाइक के ऊपर जिन्नहा व इंसहा, हत्ता वो जिन हो या इंस हो, सब के ऊपर इन अनबिया को, इन 5 हस्तियों को मबऊस कर दिया था। इस वजह से इनको उलुल आज़म कहते हैं। उलुल आज़म ये अनबिया होते हैं, यानी 1,24,000 पैगंबर में ये 5 उलुल आज़म है, चूंकि शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक इनको मबऊस किया गया था, और तमाम खलाइक के ऊपर, हत्ता वो जिन हो या इंस हो, इंसान हो या जिन हो, सब के ऊपर इनकी नबूवत जो है वो वाजिब थी। यानी वाजिब नबूवत सबकी वाजिब है, लेकिन ये जो है इनकी नबूवत की वुसअत जो है वो शर्क़ आलम से लेकर ग़र्ब आलम तक थी। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब, अल्लाहु अकबर। यानी एक शख्स जो ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आता है नीमे शाबान को, उसकी अज़मत को आप अंदाज़ा लगाएं। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अगली रिवायत जो है वो मोहम्मद इब्न दाऊद क़ूमी इनकी सनद से रिवायत करते हैं, और रिवायत जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं। ये शख्स दाऊद क़ूमी कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना, इमाम ने फरमाया इज़ा काना उ अव्वल यौम मिन शाबान नादा मुनादिन। कहते हैं जब 15 शाबान हो जाए तो मुनादी जो है वो निदा दे रहा होता है कि मिन तहतिल अर्श, अर्श के नीचे से मुनादी निदा दे रहा होता है। फरमाते हैं कि या वफ़दल हुसैन, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातिब कर, कहाँ हैं ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो लोग जो करबला आ चुके हैं, जो ज़ियारत वाले हैं, कहाँ हैं वो लोग? मुनादी निदा दे रहा होता है कि कहाँ है ज़ाहिरीन हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम जो है वो मज़ीद तौज़ीह देते हुए फरमाते हैं ला तखुल्लु लैलत निस्फ़ मिन शाबान मिन ज़ियारत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम जो है वो मुखातिब होते हैं असहाब से और फरमाते हैं कि निस्फ़ शाबान को, यानी नीमे शाबान को, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी तर्क न करो। ला तखुल्लु, तर्क न करो इस ज़ियारत को। फ़लौ तअल्लमून मा फ़ीहा, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि इस रात को ज़ियारत का सवाब कितना है, लतालत अलैकुम सन्नतु हत्ता यजीउ निस्फ़ शाबान। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस रात कितना सवाब है, इमाम ने अजीब जुमला फरमाया, फरमाया कि लोग जो है वो करबला में रह जाएंगे और इंतज़ार करते रहेंगे, पूरा साल इंतज़ार करते रहेंगे, यहाँ तक कि निस्फ़ शाबान आ जाए और ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ हो जाए। लोगों को चूँकि पता नहीं है, अगर पता चल जाए तो ये लोग जो है वो इमाम के कब्र मुबारक के पास बैठ जाएंगे तानी में शाबान पहुँच जाए और ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ हो जाए। इमाम ने अजीब ताबीर इस्तेमाल की, यानी लोगों को पता नहीं है, अगर पता चल जाए तो लोग जो है वो शौक़ ज़ियारत में करबला में ही रह जाए, अपना ठिकाना, अपना घर सब को छोड़ दे,
زیارت امام حسین علیہ السلام جو 15 شعبان کو ہے، لوگ جو ہے وہاں پر رہ جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ نیمہ شعبان آ جائے اور ہم زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہو جائے، پورا سال یہ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یونس نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا یونس لیلۃ نصف من الشعبان یغفر لکل من زار الحسین علیہ السلام من المؤمنین۔ یونس کو مخاطب ہو کے امام نے فرمایا کہ اے یونس، ذہن میں رکھ، سمجھ لے کہ اگر کوئی زائر اس رات کو میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، وہ شخص مومنین میں سے ہو۔ یہ مومن کی شرط یہاں پر ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آ جائے اور وہ زیارت کرے، کوئی بھی آ جائے اور زیارت کرے۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، زیارت امام حسین علیہ السلام کوئی بھی کرے اس کو خیر ضرور ہے، لیکن اگر مومنین میں سے ہے تو وما قدم من ذنوبہم، جو آنے والی گناہیں ہیں اس کو بھی بخش دے گا۔ یعنی یہاں پر گویا کہ بلاغت کا ایک قاعدے کا استعمال ہے کہ جو آنے والی گناہیں ہیں حتیٰ اس کو بھی بخش دے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ جو گزری ہوئی گناہیں ہیں اس کو تو بخش ہی بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وقیل لہم استأنفوا العمل، اور فرمایا کہ یہ عمل ان کے لیے ثبت کیا جائے گا، یہ عمل جو انہوں نے کر لیا اس کے لیے ثبت کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اب یہ جو یونس ہے یہ تھوڑے سے مشوش ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے فکر میں آ جاتے ہیں کہ اتنا عظیم ثواب۔ تو اس نے کہا قال قلت، اس نے کہا میں نے امام سے پوچھا، ھذا کلہ لمن زار الحسین علیہ السلام فی لیلۃ نصف من الشعبان، کیا یہ سب فضائل جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ اس زائر کے لیے ہے کہ جو نیمہ شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے؟ تو امام نے فرمایا قال یا یونس لو خبرت الناس بما فیہ لمن زار الحسین علیہ السلام قامت رکود رجال علی الخشب۔ عجیب غریب اصطلاح استعمال فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا زیادہ ثواب ہے نیمہ شعبان کو، تو لوگ جو ہے وہ لکڑی کے دار پہ چڑھ جائیں گے۔ اصطلاح یہ ہے کہ لوگ شوق زیارت میں مر جائیں گے، لوگ زیارت کے شوق میں مر جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہے کہ اگر حتیٰ قتل کا خطرہ بھی ہو، شاید یہ اصطلاح اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا معنی جو ہے جیسے امام نے فرمایا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ شوق زیارت میں مر جائیں گے، یا شاید امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ لوگ کہیں کہ اگر کوئی زیارت کے لیے جانا چاہے تو ہم چلے جائیں، لیکن اگر واپس آ جائے تو ہم ان کو دار پہ چڑھا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو لوگ جو ہے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا عظیم ثواب ہے تو لوگ کربلا چلے جائیں گے اور حتیٰ دار پہ چڑھ جائیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ دار پر ہی کیوں نہ چڑھ جائے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو ضرور و ضرور انجام دیں گے۔ یہاں پر جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یعنی شوق زیارت میں لوگ جو ہے وہ دار پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ عجیب و غریب اصطلاح ہے، رکود الرجال علی الخشب، حتیٰ کہ لوگ جو ہے وہ دار پہ چڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، کہیں گے ہمیں قتل جو ہے وہ منظور ہے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو ہم کس طریقے سے بھی، کسی عنوان سے بھی ترک نہیں کریں گے۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ سئل ابو جعفر ابو عبداللہ من لمن زار الحسین علیہ السلام فی نصف شعبان یرید باللہ عز وجل ما عندہ لا عند الناس۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی زائر امام حسین علیہ السلام
اس نیت سے زیارت کرے، خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے زیارت کرے۔ ایک دفعہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زیارت کے لیے نہ جائے کہ ایسا کرے کہ مثلا لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اور بہت اچھا آدمی ہے، اس عنوان سے نہ جائے، بلکہ خالصتاً اس کی جو ہے رضائے الہی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ تو امام نے فرمایا غفر اللہ لہو فی تلک اللیلہ الذنوب ولو انہا بعدد شعر۔ امام نے فرمایا کہ اس کی گناہ کو بخش دیا جائے گا، حتیٰ اس کی گناہ جو ہے وہ، فرمایا کہ کیا ہے، فرمایا کہ اگر کلب قبیلے کے ریوڑ کے، کل قبیلہ، شاید اس زمانے میں کوئی قبیلہ تھا جس کا نام جو ہے وہ کلب تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر کلب قبیلے کے جو ریوڑ ہے، جو بیڑ بکریاں ہیں، اگر ان کے بالوں کے برابر گناہ بھی ہو اس کو بھی بخش دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حتی زائر امام حسین علیہ السلام فی نصف شعبان، نیمہ شعبان کو جو زیارت کر رہا ہے، امام نے فرمایا کہ اگر اس کی گناہ اتنی زیادہ ہے، لو انہا بعدد شعر معز الکلب، یعنی کلب کے قبیلے کے برابر، شاید اس زمانے میں کوئی قبیلہ ہوگا جو کہ جن کے جو ہے ریوڑ اور بیڑ بکریاں زیادہ ہوں گی، اگر ان کے بالوں کے برابر گناہی بھی ہے اس کو بھی بخش دے گا۔ شرط کیا پہلے رکھی؟ فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ خالصتاً للہ زیارت ہو، رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے زیارت ہو، تو اس شخص کی گناہیں بخش دی جائیں گی، حتیٰ کتنی بھی زیادہ ہو۔ خالصتاً اللہ کے لیے زیارت کرے، یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیارت کرے، کاروبار کے لیے زیارت کرے۔ ایک آدمی ہے کاروبار کے لیے کربلا آیا ہوا ہے، ایک زیارت بھی کر لی، نہیں، ایسی زیارت نہیں۔ خالصتاً جو ہے وہ زیارت کے لیے ہی یہ شخص جو ہے وہ آیا ہوا ہو تو اس کی جو ہے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ زیارت کے لیے آیا ہوا ہو، کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے، کسی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوا کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں، لوگوں کے خرید و فروخت کی نیت سے نہیں آیا ہوا ہے کہ مثلا کہے کہ وہاں پر کربلا میں جو ہے وہ شہد بہت سستا ملتا ہے، ہم جا کے شہد بھی لے لیں گے، ایک زیارت بھی کر لیں گے، مثلا ایک مثال ہے، یا کوئی اور چیز، یا مثلا کہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہاں پر اچھی ہے، وہاں پر وہ سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، تفریح بھی ہو جائے گی، زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہو جائے گی، چھٹیاں تو ویسی بھی ہے۔ ایسی زیارت نہیں، زیارت ایسی زیارت ہے کہ دنیا کے کام ہے لیکن اس نے دنیا کے کاموں کو ترک کر کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا۔ ایسی زیارت خالصتاً للہ زیارت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے زیارت ہونی چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر کلب کے قبیلے کے ریوڑ جو بیڑ بکریاں ان کی برابر بھی اگر ان کی گناہ ہے تو اللہ بخش دے گا، ایسے بخش دے گا کہ گویا کہ یہ شکم مادر سے ابھی نوزاد جو پیدا ہو جائے اس طریقے سے یہ ہوگا۔ نیمہ شعبان کی روایات ہے یہ، اور اس کی تمام گناہ، تو یہ راوی جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ جو آپ فضائل جو اتنے بیان کر رہے ہیں، کیا یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام جو نیمہ شعبان کو امام کا ظاہر ہو؟ تو امام نے عجیب جواب دیا، فرمایا قال اتستقصر للظاہر الحسین علیہ السلام ھذا کیف؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ ہے؟ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرمایا کیا تو گمان کرتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بہت زیادہ اجر ہے؟ کیف لا یغفرھا، کیسے اس کی گناہ بخش نہیں دی جائیں گی؟ وَهُوَ فِي حَدِّ مَنْ زَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي عَرْشِهِ، گویا کہ زائر نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر دی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی تو گمان کرتا ہے کہ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام اس کے لیے اجر زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ اجر ہے؟ فرمایا یہ تو کچھ اجر ہی نہیں ہے اس کے لیے، گویا یہ شخص نے جو کربلا یہ پہنچا ہے، گویا اس نے خدا کی زیارت عرش پہ کر دی ہو۔
جو خدا کا ظاہر ہو پھر اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب نیمہ شعبان کو، اور روایت میں ملتا ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سال میں کم از کم 2 دفعہ کیا کرو، کم از کم 2 دفعہ، بعض روایات میں تو حتیٰ ہر مہینے زیارت کیا کرو۔ راوی کو کہتا ہے، امام رضا علیہ السلام سے غالباً روایت ہے، فرمایا کہ میرے جد مظلوم کے ہر مہینے میں زیارت کیا کر۔ صحابی نے دیکھ کے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان ہو، ہماری اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم جا کے زیارت کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ سال میں 2 دفعہ زیارت کرو، یعنی 6 مہینے میں 1 دفعہ زیارت کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 دفعہ زیارت کر، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو زندگی میں 1 دفعہ میرے جد مظلوم کی زیارت کر۔ فرض ہے، اللہ کی طرف فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے مومن کے اوپر زیارت امام حسین علیہ السلام۔ تو نہایت ہی عظیم موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اگر اپنے علاقے میں بھی ہے تو کم از کم ہم دور سے زیارت امام حسین علیہ السلام کو ضرور پڑھیں، زیارت پڑھیں اور اپنے درد دل کو مولا کے حضور پیش کرے، گویا کہ ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی طرف راغب ہے۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، کم از کم۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف اس وقت راغب ہوں گے، اور اس وقت بھی آپ ٹیلی ویژن پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد کربلا مقدسہ رستے میں ہے، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ نیاز بھی بڑھ رہی ہے، اور مومنین جو ہے اس وقت الحمدللہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے زائرین ہے، لیکن اکثر تعداد جو ہے وہ عراق کی ہے، اور باقی بھی بہت سارے زائرین جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں نیمہ شعبان کے لیے، تاکہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے مستفید ہو سکے۔ اور یہ ایک جملہ، پروگرام کا وقت جو ہے وہ آخر پر ہے، یہ ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں اور آج بھی اس کو دہرا دوں چونکہ موقع ہے ہمارے پاس، تو عرض کروں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو فقط زیارت کے حد تک نہ سمجھیں کہ آپ نے کہا کہ مولا نے فرمایا ہے اور ہم زیارت کے لیے پہنچ گئے، نہیں، وہ تو بے شک ہے کہ ہر قدم پہ آپ کو جو ثواب ملتا ہے وہ تو ہے، لیکن خود جب آپ امام حسین علیہ السلام کی طرف آپ جب ایک قدم اٹھاتے ہیں، گویا کہ آپ وقت کے امام کے لیے نصرت کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے گویا کہ آپ قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو قدم ہے آپ کا، یہ خود وقت کے امام کے نصرت کے لیے قدم ہے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام ہی حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے سچے منتظرین ہیں، اور علماء نے جو فرمایا کہ انتظار کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ زائرین امام حسین علیہ السلام بنیں اور عزاداران امام حسین علیہ السلام بنیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں فقط اپنے حد تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس میں بھی اس کو ہم انتقال دیں، تاکہ وہ بھی اس فیض عظیم سے اسی طریقے سے فیض یاب ہوتے رہے، اور جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائے تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز ان کے آوان اور انصار میں سے ہوں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کے نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔